बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 14। दो कुहानों वाले ऊंटों पर सवार करख्ताइयों का 50 अफराद पर मुश्तमिल काफिला तेज रफ्तारी के साथ शुमाल की जानिब बढ़ रहा था। ये लोग गुज़िश्ता 3-3.5 माह से लाइतस लामा को ढूंढते फिर रहे थे। दरअसल लाइतस के मारूसी मुहाफिज लामा को ख्वाब में यह बताया गया था कि उनका मुकद्दस अवतार कहीं खो गया है। उसने लाइतस की पैदाइश से लेकर जवानी तक उसे अपनी नजरों के सामने पाला पोसा था और उसकी एक एक आदत को संवारने के लिए न जाने कितनी मेहनत की थी। उसने 20 साल की उम्र तक लाइतस को एक लंबे सफर पर रवाना होने की परीक्षा दी थी और उसने हुक्म दिया था कि वो अपना यह सफर तने तनहा मुकम्मल करके लौटे। आज उस काफिले को रे से रवाना हुए तीसरा दिन था। अभी तक रख्ताई सरदारों ने बड़े लामा के हुक्म पर लाइतस की हथकड़ियां ना खोली थी। लाइतस का बाप भी उस काफिले के हमरा था और उसके दोनों छोटे भाई भी, जो अब गबरू जवान हो चुके थे, उस काफिले के हमरा थे। खवातीन में बूढ़े लामा की पोती, उसकी 2 बहनें और 1-2 खादमाएं भी उस काफिले के हमरा थी। अगरचे बड़ा लामा लाइतस की बाजियाबी के बाद मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी वापसी का सफर तेजी से जारी रखने की हिदायत की, क्योंकि वो जल्द अज जल्द लाइतस को उसकी असल जिम्मेदारियां सौंपना चाहता था। बड़े लामा का ख्याल था कि लाइतस को अपने मकाम पर बिठाते ही वो मुक्त हो जाएगा। 2 कोहान वाले बालदार ऊंटों का यह काफिला दिन भर सफर करता और गरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जैसी भी जगह मिलती पड़ाव डाल लेता। उस इलाके में सख्त सर्दी थी। आज तीसरे रोज की शाम जब काफिले के पड़ाव का ऐलान किया गया तो बड़ा लामा लाइतस के पास आया। वो उन 3 दिनों में पहली मर्तबा लाइतस के सामने आया था। काफिले के तमाम लोग लाइतस का बेहद एहतराम करते थे। वो जब भी लाइतस के सामने आते पहले उसके हजूर सजदा रेज होते और फिर उठकर मतलब की बात करते। बड़ा लामा आया तो उसने भी ऐसा ही किया। लाइतस के लिए उम्दा खेमा नस्ब किया जाता था। जो ही बड़ा लामा खेमे में दाखिल हुआ, उसने पहले लाइतस के सामने सजदा किया और फिर उठकर घुटनों के बल बैठ गया। अब उसके दोनों हाथ लाइतस के सामने जुड़े हुए थे और आंखें आंसुओं से लबरेज थी। उसने बड़ी दर्दनाक आवाज में कहा, बुद्धा के अवतार, तुम जमीन के बाशिंदे नहीं, तुम आसमानों से उतरे हो। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हथकड़ी लगाई, लेकिन मैं मरने के बाद अजीम बुद्धा के सामने इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना चाहता कि मैं तुम्हारी सही तौर पर हिफाजत नहीं कर सका और तुम्हें हकीकी लामा ना बना सका। खेमे में 2 हट्टे कट्टे करख्ताई सिपाही मौजूद थे, जो जितनी देर खेमे में रहते फर्ते अदब की वजह से लाइतस के साथ एक बात भी ना करते। लाइतस अगर उनसे कुछ पूछता तो वो फर्ते अदब से कांपने लगते और मुख्तसर से मुख्तसर जवाब देकर चुप हो जाते। इसके अलावा उन 3 दिनों में लाइतस के नजदीक कोई ना आया था, हत्ता कि उसका बाप दरगास भी। उसने अपने खानदान और भाई बहनों को दूर से ही देखा था। सब लोगों को बड़े लामा का हुक्म था कि वो उसकी इजाजत के बगैर लाइतस के सामने ना जाएं। दरअसल लाइतस का मकाम उन लोगों की नजर में इतना ऊंचा था कि वो उसे खुदा का अवतार समझते थे, और चूंकि उन्होंने मजबूरन खुदा के अवतार को हथकड़ियां पहनाई थी, यही वजह थी कि वो दिल में खुद को मुजरिम तस्वुर करते थे। यही हाल सबका था, हत्ता कि लाइतस के भाई और बहनों का भी। इस अरसे में लाइतस के बदन को किसी ने छुआ तक नहीं था। उसके बदन पर ऊन का गर्म लिबादा और सर पर अभी तक मुसलमानों वाला इमामा बंधा था। बड़ा लामा लाइतस के सामने सजदा रेज होने के बाद अब 2 जानू होकर बैठा अपने किए की माफी तलब कर रहा था। मुसलमान लाइतस को बड़े लामा की हरकत पर तरस आने लगा। ये कैसे लोग थे जो अपने जैसे एक इंसान के हजूर सजदा करते थे, और सिर्फ सजदा ही नहीं करते थे बल्कि उसे खुदा का अवतार समझकर उसकी नाराजगी से भी बेपनाह डरते थे। लाइतस ने यही बात सोची और मुस्कुरा दिया, और मुस्कुराते हुए बड़े लामा से कहने लगा, ये बताइए आपने मेरे सामने सजदा क्यों किया? बड़े लामा ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा और इंतहाई मासूम से लहजे में जवाब दिया, सजदा इसलिए किया कि तुम ईश्वर के अवतार हो, हमारे लिए तुम ईश्वर का दर्जा रखते हो। बूढ़े की बात खत्म होने की देर थी कि लाइतस ने एक जबरदस्त कहकहा लगाया, जिसकी गूंज खेमे से बाहर भी सुनी गई, और फिर वो काफी देर तक हंसता रहा। हंसते हंसते उसने कहा, बहुत खूब, मजे की बात तो यह है कि आपने अपने खुदा को हथकड़ी भी लगा रखी है। ये बात कहकर भी लाइतस हंसता रहा। बड़ा लामा दीदे फाड़े उसे देखता जा रहा था। कुछ देर बाद बड़े लामा ने लजाजत भरे अंदाज में कहा, हमें माफ कर देना लामा, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बुराई नहीं। अचानक लाइतस के दिल में एक ख्याल आया और उसने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, बड़े लामा, ये बताइए कि मैं ईश्वर के अवतार की हैसियत से जब आपको कोई हुक्म दूंगा
तो क्या आप मानेंगे? लामा के चेहरे पर बेबसी साफ देखी जा सकती थी। उसने दस्ते तहे संग आमदा के मिज़दाक जवाब दिया, क्यों नहीं, ईश्वर के अवतार, तुम जो हुक्म दोगे मैं मानूंगा। तो फिर मेरा हुक्म है कि मेरी हथकड़ियां खोल दो, अभी और इसी वक्त। लाइतस के लहजे में बला का जलाल दराया था, इतना जलाल के बड़े लामा का पूरा बदन थर थर कांपने लगा। उसने फौरन अपने लिबास में हाथ डालकर लोहे की एक चाबी निकाली और दौड़कर आगे बढ़ते हुए लाइतस की हथकड़ियों का ताला खोल दिया। कई रोज बाद लाइतस की हथकड़ियां अलग हुई थी, उसकी कलाइयों पर भी दाग पड़ चुके थे। उसने दोनों कलाइयां मसलते हुए बड़ी अजीब नजरों के साथ बड़े लामा की तरफ देखा और कहा, अब मेरा दूसरा हुक्म यह है कि आप मेरे भाइयों और बाकी रिश्तेदारों को यहाँ बुलवाएं। बड़ा लामा लाइतस का हुक्म सुनते ही उठा और लरजते हुए कदमों के साथ बाहर निकलने ही वाला था कि लाइतस ने उसे पीछे से आवाज दी, बड़े लामा ठहरिए, ईश्वर के अवतार का यह भी हुक्म है कि इन दोनों पहरेदारों को भी यहां से हटा दिया जाए। बड़ा लामा ठिठक कर रुक गया। पहरेदारों को हटाने की बात से उसकी आंखों में शक के साए लहराए थे। लाइतस ने भी उन्हें महसूस किया, लेकिन लाइतस के लहजे में इतनी शिद्दत का जलाल था कि बड़ा लामा उसके हुक्म की तामील से भी इनकार न कर सका। दोनों हट्टे कट्टे नौजवान खेमे से बाहर चल दिए। आज कई दिन बाद वो खुद को कदरे आजाद महसूस कर रहा था। वो अपनी दोनों कलाइयां मलते हुए खेमे में टहलने लगा। चंद सानिये बाद उसका बाप और बाकी सब रिश्तेदार खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुए। लाइतस का खेमा सबसे अलग और नुमाया था। हर पड़ाव में उसका खेमा इसी तरह नस्ब किया जाता था। लाइतस का बाप और रिश्तेदार खेमे के नजदीक पहुंचे तो लाइतस दरदास खुद खेमे के दरवाजे से बाहर निकल आया, क्योंकि खेमे में इतनी जगह ना थी कि वो सब लोगों से मिल सकता। जो ही खेमे के दरवाजे में उसके खानदान वालों ने उसको देखा तो सब के सब आन वाहिद में उसके सामने सजदा रेज हो गए। इन साजदीन में लाइतस का बावकार बाप दरदास भी शामिल था। लाइतस को यह मंजर सख्त बुरा लगा। उसने कहर आलूद आवाज के साथ सबको उठने का हुक्म दिया और इंतहाई दर्द भरे लहजे में कहने लगा, कितने नादान हैं आप लोग, अपने जैसे एक इंसान के सामने सजदा करते हैं। हत्ता कि मेरा बाप भी, जो मेरे लिए एहतराम की जगह है और मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी ताजीम करूं, वो भी मेरे सामने सजदा करता है। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। पैदा होने से पहले ही मुझे तकद्दुस की चादर उड़ा दी। जब मैं बच्चा था तो प्यार से अपनी माँ की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन मेरी माँ भी मेरी ताजीम के लिए मेरे सामने झुकती थी। मैं छोटा सा था तो बहनों के प्यार के लिए तरसता था, लेकिन मेरी बहनें मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी। पैदाइश से लेकर अब तक मुझे बाप की शफकत नहीं मिली। बाप की शक्ल में मैंने एक मुअद्दब खादिम को पाया। मेरे छोटे भाई मेरे जवान होने तक मेरे सामने ही ना आते थे। मुझसे डरते थे कि कहीं ईश्वर का अवतार उन पर अपना कहर ना नाजिल कर दे। मैं कहीं भी जाता मेरे आगे पीछे झुकने वालों और सजदा करने वालों की एक कतार होती। मैंने किर्गिस्तान से तिब्बत तक का हजारों मील लंबा सफर किया। तिब्बत से खुरासान तक हजारों मील मैंने पैदल तय किए, लेकिन जहां भी मुझे मेरा हम मजहब मिला वो मेरे सामने सजदा रेज हो गया। मैं आपकी ये हालत देखता हूं तो मेरा रोने को जी करता है। ये क्या जिंदगी है जो आप लोग गुजार रहे हैं। अभी तक जमाना कदीम के इंसानों की तरह गारों में रहते हो तुम लोग। खुदा के लिए जहालत छोड़ दो। मैंने मुसलमानों को देखा है, वो दुनिया की जदीद तरीन कौम है। उनके उलमा जमीन की पाताल से लेकर आसमान के सितारों तक तमाम अलूम पर दस्तरस रखते हैं। उनके पास ताकत है, दौलत है, इज्जत है, हुकूमत है और शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? मैं महात्मा बुद्ध की तालीमात का मुनकिर नहीं। मैं महात्मा बुद्ध की इज्जत करता हूँ, उन्हें अपना उस्ताद और खुदा का बरगजीदा बंदा समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं कि बुद्धाई तालीमात को अपनी मर्जी का मफहूम पहना दूं। अगर तुम मुझे इतना ही एहतराम देते हो, मुझे ईश्वर का अवतार समझते हो, मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो, तो फिर मेरी बात भी मानो। खुदारा बुतों की परस्तिश छोड़ दो। बुद्धा की तालीमात का मकसद सब इंसानों को एक झंडे तले जमा करना था, लेकिन तुम भांत भांत के बुतों की परस्तिश करते हो। तुम किस तरह एक हो सकते हो? आज कितने साल बाद मैं अपने भाइयों और बहनों की शक्लें देख रहा हूँ, लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ कि उनसे गले भी नहीं मिल सकता। लाइतस की तवील बात खत्म हुई तो उसने देखा कि उसके खानदान की औरतें सिसकियां ले लेकर रो रही थी। उसके भाइयों की आंखों में भी आंसू थे, हत्ता कि उसके बाप के चेहरे पर भी शफकत पिदरी दिखाई दे रही थी। लेकिन सब लोग बड़े लामा के डर से अपनी अपनी जगह खड़े रहे। लाइतस की सब बातें सुनने के बावजूद भी उसका कोई रिश्तेदार आगे बढ़कर उससे बगलगीर न हुआ। लेकिन लाइतस ये देखकर हैरान रह गया कि बूढ़े लामा की पोती सारी भीड़ में से निकलकर बाहर आई और लाइतस के नजदीक आकर खड़ी हो गई। बड़ा लामा और दीगर लोग लड़की की उस हरकत पर हक्का बक्का रह गए, लेकिन लड़की ने किसी की परवाह ना की। ये एक दुबली पतली तीखे नैन नक्श वाली और चेहरे मोहरे से ज़हीन लड़की थी।
لائتس بوڑھے لاما کی پوتی کی اس جرت پر مسرور ہوا اور اس نے اسے کھلے دل سے شاباش دی۔ سکانہ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اس وقت جب میں اپنوں سے ملنے کے لیے ترس رہا ہوں، صرف تم ہی ہو جس نے مجھے انسان سمجھا، ورنہ باقی لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بوڑھے لاما کی پوتی سکانہ کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برس رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، لائتس، میں تمہیں انسان سمجھتی ہوں، تم دل چھوٹا مت کرو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم ہمارے ساتھ خوش دلی سے کرغزستان چلو، تمہاری باتیں بہت اچھی تھی، تم وہاں سب لوگوں کو ان باتوں کی دعوت دو، مجھے یقین ہے بہت سے لوگ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لڑکی بول رہی تھی اور بڑے لاما کی بھویں غصے سے سکڑتی چلی جا رہی تھی۔ بڑے لاما کو اپنی زندگی بھر کی تپسیا برباد ہوتی دکھائی دی۔ اس نے جس لڑکے کو تیار کر کے خدا کا اوتار بنایا تھا، وہ لڑکا خود خدا کا اوتار بننے کے لیے تیار نہ تھا، وہ انسان بننے پر باضد تھا۔ بڑا لاما پیچ و تاب کھاتا رہا لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے اور تاریکی بڑھ گئی تو لائتس ٹوٹا دل لیے اپنے خیمے میں جا کر لیٹ گیا۔ بڑے لاما نے لائتس کے خیمے کے اندر سے تو پہرے دار ہٹا لیے تھے، لیکن اب پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں مستعد پہرے دار خیمے سے باہر جما دینے والی سردی میں موٹا اونی لباس پہنے لائتس کی نگرانی پر مامور تھے۔ تقریباً ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا کہ پڑاؤ کے پہرے داروں نے یکلخت اپنی تلواریں بے نیام کر لی اور کان کھڑے کر لیے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے سلجوقی دارالسلطنت رے کی سمت سے گھڑ سواروں کا کوئی دستہ آ رہا ہو۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں تھیں۔ آنے والوں کے گھوڑے پوٹوہاری زمین کی وجہ سے دل کی چال چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ پہرے داروں کے سردار نے دوڑ کر نہ صرف بڑے لاما کو جگایا بلکہ آن کی آن میں چھوٹے بڑے سب بیدار ہو کر شمشیر بکف ہو کر پڑاؤ کے کنارے پر آ کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے گویا پڑاؤ کے سامنے اپنے جسموں کی دیوار بنا کر کھڑی کر لی تھی۔ وہ سب ڈر گئے تھے کہ کہیں ڈاکوؤں یا لٹیروں کا کوئی گروہ آ پہنچا تھا۔ کرختائیوں کا قافلہ شاہراہ کے پہلو میں ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھوڑوں کے چلنے کی آواز سن کر ہی سارا پڑاؤ بیدار ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر کرختائیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آنے والے گھڑ سواروں کا دستہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا ہوا شاہراہ پر سے گزرتا چلا گیا۔ گھڑ سواروں نے خیمے کے اس پڑاؤ کی جانب ایک لمحے کے لیے بھی رک کر نہ دیکھا۔ کرختائی حیران تھے کہ رات کی اس تاریکی میں یہ کون لوگ تھے جو اس قدر عجلت کے ساتھ شہرائے نیشا پور پر آگے بڑھ رہے تھے۔ 50 کرختائیوں کا قافلہ اگرچہ 13ویں رات کی چاندنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن گزرنے والے گھڑ سواروں نے اہل قافلہ سے کوئی تعارض نہ کیا۔ چاند کی چاندنی میں قدر بلند شاہراہ سے گزرتے ہوئے شہ سوار دور اپنے خیموں کے دروازے سے باہر کھڑے اداس دل لائتس کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گھڑ سواروں کے چمکتے ہوئے نیام اور دیگر آہنی گھڑ سواروں کو دیکھ کر لائتس کو لگا جیسے وہ سب کے سب مسلح ہیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نہ ہی کرختائیوں نے گھڑ سواروں کو للکارا اور نہ ہی گھڑ سواروں نے نیچے سڑک کے پہلو میں استادہ خیموں کے بیدار باشندوں سے کوئی تعارض کیا۔ شہراہ سے گزرنے والے گھڑ سواروں کی تعداد بھی کسی طرح 50 سے کم نہ تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ لوگ اپنی ہی کسی دھن میں مگن اور اپنی ہی کسی منزل کی تلاش میں اس قدر تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے تھے۔ 13ویں رات کی چٹکتی ہوئی چاندنی میں نہ جانے دور کھڑے لائتس کو کیوں ایسا لگا جیسے ایک گھوڑے پر کوئی جوان عورت سوار تھی۔ وہ اپنی پیشانی پر بل ڈالے دور تک اسی گھوڑے کے سوار کو دیکھتا رہا اور اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ سعد الملک کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ اس کے راستے سے لائتس جیسا بہادر اور خطرناک نوجوان از خود ہٹ گیا تھا۔ اس پر مستزاد ابو سلیم بغدادی بھی اب نہیں رہے تھے، جن کی وجہ سے باطنیوں کی سرگرمیاں زیادہ کھل کر ظاہر نہ ہوئی تھی۔ سعد الملک چاہتا تو سلطان محمد بن ملک شاہ کو بھی قتل کروا سکتا تھا، یہ اس کے لیے معمولی مسئلہ تھا، لیکن وہ ایسا چاہتا نہیں تھا۔ بادشاہ اس کی انگلیوں پر ناچ رہا تھا، چنانچہ وہ اسی میں اپنی بہتری سمجھتا تھا کہ سلطان محمد زندہ رہے۔ سلطان محمد بن ملک شاہ نے 1104 بامطابق 498 ہجری حکومت سنبھالی تو اس کے سامنے کوئی ایسا دشمن باقی نہیں تھا جو اس کے راستے میں آتا، لیکن اس کے لیے کسی بڑے سے بڑے دشمن سے بڑھ کر باطنیوں کا مسئلہ تھا۔ عالم اسلام کا یہ المیہ جسے باطنیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی سلجوقی حکمران کے عہد میں ما قبل اور ما بعد کے تمام ادوار سے زیادہ عروج پر تھا۔ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ دور ہے جب باطنیوں کی سرگرمیاں پھیل کر پوری کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ باطنیوں میں حسن بن صبا کے جان نشین کیا بزرگ امید کا دور تھا۔ دراصل ملک شاہ اول کی وفات کے بعد جب اس کے چاروں بیٹے آپس میں تخت و تاج کے لیے برسر پیکار ہو گئے تو باطنیوں کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ خصوصاً برقیاروق کے زمانے میں باطنی گلی گلی دندناتے پھرتے اور سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہتے کہ یہ ان کا عہد حکومت ہے۔
حالانکہ یہ بات درست نہ تھی۔ بے شک ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون، جو کہ برقیہ روگ کی سوتیلی ماں تھی، اپنے بیٹے محمود کی حکومت خلیفہ بغداد سے منظور کروا چکی تھی، لیکن برقیہ روگ نے اسے تسلیم نہ کیا اور شروع میں اپنی ذاتی جنگ کے لیے بعض عام باطنی سپاہیوں کو ان کے قلعوں سے مدد کے لیے بلوایا۔ یہ برقیہ روگ کی ایک بھیانک غلطی تھی جس کا خمیازہ اسے بعد میں بھگتنا پڑا۔ بہرحال برقیہ روگ کے عہد میں باطنیوں نے کوہستان سے لے کر اصفہان تک ان گنت عسکری نوعیت کے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور کیا بزرگ امید کا دور آیا تو باطنیوں کی سرگرمیاں پورے عالم اسلام میں اپنی شدت کے نقطہ عروج کو چھو رہی تھی۔ چنانچہ سعد الملک کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ نہ تھی جسے وہ خاطر میں لاتا۔ وہ خود بادشاہ تو نہیں تھا، بادشاہ کا وزیر تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اصل بادشاہ وہ خود ہی تھا۔ سلطان محمد بن ملک شاہ نہ ہی بیوقوف تھا اور نہ ہی ناتجربہ کار، لیکن پھر بھی وہ سعد الملک کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ آخر کیوں؟ دراصل نظام الملک توسی کا وہ جملہ کہ سلطنت سلجوق میری دوات سے وابستہ ہے 100% درست ثابت ہوا۔ باطنیوں نے نظام الملک توسی کو ختم کروا دیا اور یہ دوات توڑ دی گئی۔ وہی عہدہ جو ملک شاہ کے زمانے میں نظام الملک توسی کے پاس تھا، اب ملک شاہ کے بیٹے محمد بن ملک شاہ کے زمانے میں سعد الملک جیسے خبیث باطنی کے ہاتھ آ گیا۔ سعد الملک نے لائتس کے جاتے ہی سکھ کی سانس لی۔ اب اس کے سامنے صرف اس فدائی کی آزادی کا مسئلہ تھا جسے چند دن پہلے لائتس نے گرفتار کیا تھا۔ اس وقت دارالسلطنت پوری طرح باطنیوں کے پنجے میں تھا۔ سعد الملک نے لائتس کے جاتے ہی سکھ کی سانس لی۔ اب اس کے سامنے صرف اس فدائی کی آزادی کا مسئلہ تھا جسے چند دن پہلے لائتس نے گرفتار کیا تھا۔ اس وقت دارالسلطنت پوری طرح باطنیوں کے پنجے میں تھا۔ ادھر اصفہان میں حالات پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہو چکے تھے۔ جامعہ غزالی کے اساتذہ اور اہلیان شہر کے پاس جب ابو سلیم بغدادی جیسے درویش صفت اور قابل عالم دین کی شہادت کی خبر پہنچی تو لوگوں کو یوں لگا جیسے ان کے سر سے چھتر اڑ گیا ہو۔ اہل اصفہان خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ تصور کرنے لگے۔ نابینا علوی مدنی اپنی بھیانک وارداتوں میں اس طرح مصروف تھا۔ وہ دن بھر شہر میں بھیک مانگتا اور رات کو جو بھی راہگیر اس کے کہنے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کرتا، مارا جاتا۔ اب تو عالم یہ تھا کہ علوی مدنی سر شام ہی ایک پرانی سرائے کے کھنڈر کے باہر کھڑا ہو جاتا اور ہر آنے جانے والے سے مدد کی درخواست کرتا۔ اس ویران سڑک پر سے گزرنے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی گئی۔ یوں لگتا تھا گویا اصفہانیوں پر قہر خداوندی ٹوٹ پڑا ہو۔ ہزاروں کی آبادی کا یہ شہر تیزی کے ساتھ ویران ہوتا جا رہا تھا۔ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے وہ شام ہوتے ہی گھروں میں دبک جاتے۔ حاکم شہر عماد الدولہ کی حالت بہت بری تھی۔ جب سے اسے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ قلعہ دزکوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہ لائے، گویا اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ اصفہان کی مجلس شورا میں جس قدر عمائدین شہر شامل تھے، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ محض ایک دو معمولی سے شکوک و شبہات کی بنا پر باطنیوں کو اس قدر بھیانک قتل و غارت کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں۔ حاکم شہر کی ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ رئیسہ محل نادرہ بیگم گزشتہ 20 دن سے لاپتہ تھی۔ رئیسہ محل کے خادموں اور ملازموں نے تو حاکم شہر کو یہی بتایا کہ نادرہ بیگم اپنی مرضی سے کسی اہم دورے پر گئی ہے، لیکن حاکم شہر مطمئن نہ ہوا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ پورے اصفہان میں اکیلا رہ گیا ہو۔ ابن عطاش کو تمام خبریں متواتر مل رہی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر شہر میں دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے اب تک اہلیان شہر کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ کسی کاروباری دورے پر شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اب واپس آ گیا۔ اصفہان کے چوراہے میں اس کی کپڑے کی دکان اس طرح چل رہی تھی، اس کا گھر بھی اس طرح قائم تھا۔ وہ سب کے سامنے اپنے گھر میں داخل ہوتا اور خفیہ سرنگ سے گزرتا ہوا دعوت خانے کے تہ خانے میں بنے اپنے خصوصی دفتر میں جا پہنچتا۔ یہاں اسے تمام سرگرمیوں کی اطلاعات دی جاتی تھی۔ آج کل ابن عطاش بہت خوش تھا۔ بہت جلد اصفہان کا شہر جو فی الحقیقت سلجوقی سلطنت کا دل تھا، اس کے قبضے میں آنے والا تھا۔ اصفہان پر قبضے کا مطلب تھا پورے ایران پر باطنیوں کا قبضہ۔ ابن عطاش شہر میں خوف و ہراس پھیلانے والے اپنے کارکنوں کو ہر رات نئی ہدایات دیتا اور یہ کہتا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اصفہان کے تمام غیر باطنیوں کو یہاں سے نکال دو۔ انہوں نے میرے باپ عبد الملک عطاش کو بے عزت کر کے اس شہر سے نکالا تھا۔ اب میں کسی ایک غیر باطنی کو بھی اس شہر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری کوشش ہے کہ اصفہان ہفت امامیوں کا مرکز عظیم بن سکے تاکہ مصر کی فاطمی خلافت کو ایران میں ایک مضبوط حکومت میسر آ سکے۔ ابن عطاش کی سرگرمیاں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ ہر ہفتے یا 15 دن بعد قلعہ دزکو سے قلعہ الموت کی جانب نئے جوانوں کی کھیپ روانہ کی جاتی۔ اصفہان کے چاروں اطراف میں موجود عسکری نوعیت کے تقریباً تمام قلعے اب ابن عطاش کے زیر فرمان تھے۔ ان حالات میں حاکم شہر سفارت پر سفارت، ایلچی پر ایلچی اور قاصد پر قاصد روانہ کرتا رہا، لیکن دارالسلطنت میں سلطان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور رینگتی بھی کیسے۔ وہاں تمام جوئیں مارنے کے لیے سعد الملک جیسا قایاں باطنی موجود تھا۔
اس کے نزدیک عام مسلمانوں کی حیثیت سچ مچ جوں اور کیڑے مکوڑوں جیسی تھی۔ سعد الملک اب پوری طرح مطمئن تھا۔ اس نے شاہی قید خانے میں موجود فدائی کو خفیہ طور پر یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ کوتوالے شہر کے سامنے کچھ عرصہ مزید زبان نہ کھولے اور اذیتیں برداشت کر لے، جلد ہی اسے فرار کروانے کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ لیکن اس روز سعد الملک کی حیرت یکا آسمان کو چھونے لگی جب سلطان نے بیٹھے بیٹھے بلا وجہ جلاد کو بلوا کر یہ حکم دیا کہ زیر حراست فدائی کو دربار میں لایا جائے اور تمام اہلیان دربار کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ سعد الملک اپنی نشست پر یوں اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈس لیا ہو۔ اس کا اس طرح اچانک اچھلنا بادشاہ اور دیگر اہلیان دربار نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اب ضروری تھا کہ سعد الملک اپنی اس حرکت کی وضاحت کرے۔ چنانچہ اس نے کہا، سلطان معظم، بات یہ ہے کہ ابھی ہم اس خطرناک فدائی سے بہت سے راز اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یوں قتل کر دیا جانا ہمارے لیے غیر مفید ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ سلطان معظم کوتوال شہر کو تفتیش کے لیے چند دن مزید فراہم کریں۔ لیکن آج سلطان کا مزاج بدلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ دربار میں حاکم اصفہان کی ایک اور سفارت آئی ہوئی تھی جس میں علماء اور تاجر شامل تھے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو سب حالات کہہ سنائے اور بڑی انکساری کے ساتھ سوال کیا کہ آخر سلطان معظم باطنیوں کے قلعہ دزکو پر حملے کے کیوں خلاف ہیں؟ لیکن یہ بات سلطان کے لیے نہیں تھی۔ سلطان کی آنکھیں غصے سے ابل پڑی۔ اس نے اپنی مسند پر پہلو بدلا اور قہر آلود آواز میں کہا، کون کہتا ہے کہ ہم نے قلعہ دزکو پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ ہم نے حاکم اصفہان کو 20 روز پہلے ہی اپنا پیغام بھجوا دیا تھا۔ تم لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہمارا پیغام حاکم اصفہان تک نہیں پہنچا؟ اصفہان وفد کے ارکان حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور آخر میں ایک بزرگ اصفہانی عالم نے آگے بڑھ کر اسی حیرت کے ساتھ کہا، نہیں سلطان معظم، آپ کی ایسی کوئی سفارت اصفہان نہیں پہنچی۔ آپ کے قاصد جو پیغام لے کر حاکم اصفہان کے پاس آئے وہ یہ تھا کہ کسی قیمت پر بھی قلعہ دزکو پر حملہ نہ کیا جائے۔ اب بادشاہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمام اہلیان دربار بھی ششدر تھے۔ سلطان انتہائی بے چینی کے عالم میں بولا، کیا کہا تم لوگوں نے؟ میرا پیغام راستے میں بدل دیا گیا؟ اوہ میرے خدایا، اس کا مطلب ہے کہ دربار سلطنت میں بھی خطرناک باطنی کارندے ہمہ وقت مصروف ہیں۔ کوتوال شہر، سلطان نے کوتوال شہر کو پکارا۔ کوتوال شہر، کیا آپ نے اس فدائی سے کچھ اگلوایا جسے ابو سلیم بغدادی کی شہادت کے موقع پر ایک بہادر نوجوان نے گرفتار کیا تھا؟ کوتوال شہر تھر تھر کانپنے لگا اور کسی پھنسی ہوئی آواز میں عرض گزار ہوا، نہیں سلطان معظم، وہ شخص بے حد سخت جان ہے۔ میں ہر طرح کا حربہ استعمال کر چکا ہوں لیکن اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ تب سلطان نے بھپھر کر اتنی بلند آواز کے ساتھ جلاد کو حکم دیا کہ دربار میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئیں۔ ہم جلاد کو حکم دیتے ہیں کہ اس بے مقصد اور بے مصرف فدائی کو یہاں ہمارے سامنے لا کر ابھی اور اسی وقت تہہ طے کیا جائے۔ یہی وہ حکم تھا جسے سننے کے بعد سعد الملک اپنی نشست پر بری طرح اچھلا تھا اور اب وضاحت کے طور پر کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس فدائی کو ابھی نہ مارنا چاہیے بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے باطنیوں کے راز اگلوا سکیں۔ دراصل سعد الملک کو ایک فدائی کی قیمت کا احساس تھا اور وہ نہ چاہتا تھا کہ اس قیمتی جان نثار باطنی کی جان یوں اچانک ضائع ہو جائے۔ لیکن آج سلطان کسی کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی سلطنت کا واحد بادشاہ تھا جو باطنیوں کی حرکتوں سے اس قدر عاجز آیا کہ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف اور صرف باطنیوں کا قلعہ کما کرنے پر صرف کر دی۔ اس نے اس وقت ابو سلیم بغدادی کے قاتل فدائی کو پابا زنجیر دربار میں لانے کا حکم دیا۔ سب اہلیان دربار سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ آج سلطان محمد کے چہرے پر جاہ جلال کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا گویا آج سے اس نے باطنیوں کے خلاف نئے عزم اور نئے ارادے باندھ لیے ہوں۔ اس کا وزیر سلطنت سعد الملک اپنی نشست پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ حکیم شہر اسحاق بھی دربار میں موجود تھا اور اس کی بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ سلطان کے دربار میں اور بھی باطنی تھے جو سب سلطان کے فیصلے سے کہ وہ فدائی کو ابھی قتل کرنے والا تھا دل ہی دل میں سلطان کو گالیاں دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زنجیروں میں جکڑے ہوئے فدائی کو لایا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی۔ شاہی محافظ دستے کے سپاہی برہنہ شمشیریں ہاتھوں میں پکڑے اس خطرناک فدائی کو اپنے آگے آگے لیے چلے آ رہے تھے۔ فدائی سینہ تان کر چل رہا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنی موت کا ذرا بھر بھی دکھ نہ ہو، اور اسے دکھ ہوتا بھی کیسے۔ ایک فدائی کو تیار کرنے کے لیے اس کے ذہن کی کتنی تربیت کی جاتی تھی یہ بات بہت کم لوگ ہی جانتے تھے۔ وہ تو جنت دیکھ چکا تھا، قلعہ الموت کی جنت، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی اور سونے چاندی کے محلات تھے، لال و جواہر سے آراستہ روشیں تھیں اور دنیا کا ہر پھلدار درخت وہاں ہمہ وقت پھل اٹھائے کھڑا تھا۔
اور سب سے بڑھ کر جالی دار لباس پہنے وہ شفاف جسم کے مالک جوان العمر حوریں جن کے بدن پر نظر پڑتے ہی اہل جنت کی حالت آپے سے باہر ہونے لگتی تھی۔ یہ فدائی تھا اور اسی جنت میں چند دن گزار کر آیا تھا۔ اب تو اسے یقین تھا کہ جو ہی اس کی موت واقع ہوگی یہ سیدھا اسی جنت میں جا پہنچے گا۔ چنانچہ فدائی سینہ تانے بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کینہ توز نگاہوں سے اس خطرناک فدائی کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ فدائی نے سلطان کی بات کی کچھ پرواہ نہ کی اور سلطان کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے جواب دیا، میں اپنا کر چکا، اب تم اپنا کام کرو اے بے وقوف بادشاہ۔ سلطان محمد کی توقعات کے بالکل برعکس فدائی نے انتہا درجے کی ڈٹھائی اور بے ادبی سے جواب دیا۔ دربار میں بیٹھے سب لوگ اپنی اپنی جگہ فدائی کا جواب سن کر لرز گئے۔ اب معاملہ سلطان کی برداشت سے باہر تھا۔ چنانچہ سلطان نے جلاد کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس گستاخ جانور کا سر کاٹ دیا جائے۔ اگلے لمحے جلاد آگے بڑھا اور اس کی تلوار لمبے تڑانگے فدائی کے گردن پر پڑی۔ پلک جھپکنے میں فدائی کا سر کٹ کر فرش پر لڑکتا چلا گیا۔ اس کا دھڑ کسی ستون کی طرح دھڑم سے زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ چند ثانیے بعد وہ ساکت ہو چکا تھا۔ اسی لمحے سلطان کی آواز دربار میں گونجی، اس ناہنجار کا سر اور دھڑ بیچ چوراہے کے لٹکا دیے جائیں تاکہ لوگ عبرت پکڑ سکیں۔ اس سزائے موت کے ساتھ دربار تو برخاست ہو چکا تھا، لیکن سعد الملک کے دماغ سے غصہ ابھی تک نہ نکل پایا تھا۔ ایک تو اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اب سلطان کسی قیمت پر بھی اس کی بات نہیں مانے گا اور اصفہان کی جانب باہر صورت لشکر روانہ کرے گا۔ اس کا یہ خیال درست تھا۔ سلطان نے بغیر کوئی فیصلہ کیے دربار اس لیے برخاست کیا تھا کہ وہ آج رات اپنے عزیز ترین دوست معید الملک کو بلوا کر اصفہان کے معاملے پر پوری سنجیدگی کے ساتھ کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ معید الملک کون تھا؟ اس عظیم انسان کا بیٹا جس کی قلم دوات سے سلجوقی سلطنت چلتی تھی۔ یہ نظام الملک توسی کا بیٹا تھا اور سلطان محمد کا دوست۔ یہی نوجوان تو تھا جس نے بھائیوں کی کشمکش کے دوران برقیہ روگ سے سلطان محمد کی جان بچائی تھی۔ معید الملک سلطان محمد کے گہرے دوستوں میں سے تھا، لیکن وہ دربار سلطنت میں کم حاضر ہوتا تھا۔ آج سلطان نے معید الملک کو بلوانے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ وہ خود ایک بڑا لشکر لے کر اصفہان کی مہم پر روانہ ہو اور اصفہان کے اطراف میں پھیلے باطنیوں کے تمام قلعوں کو ایک ایک کر کے نیست و نابود کر دے۔ وہ وادی اتنی حسین تھی کہ دیکھنے والی نگاہ اس پر جم کر رہ جاتی۔ یہ ایک سبزہ و شاداب پہاڑی سلسلے کے بیچوں بیچ کئی سو گز مربع کا ایک قطعہ مخملی تھا۔ چاروں طرف خوشنما پھلوں سے لدے پیڑوں کا ناہموار سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ قدرت نے گویا زمین کا یہ حصہ فردوس بری کے مثل پیدا کیا تھا۔ بادل ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے اس وادی کے اوپر سے گزرنے لگتے تو اس حسن کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ جاتے۔ اس سرزمین کا پتا پتا آب فردوس سے دھلا ہوا تھا۔ سبزے کی مخملی چادر وادی کے مسطح میدان میں کسی سبز قالین کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف دکھائی دینے والی مخملی پہاڑیاں اور ٹیلے ہم اب وقت آسمان کی طرف منہ کیے گویا پرواز کر جانے کے لیے تیار رہتے۔ دور شمال مشرق میں برف پوش چوٹیاں تھیں جس سے مہر منور کی دھلی ہوئی کرنیں دن بھر وادی کے میدان میں ذوفشانی کرتی تھی۔ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ سے صاف شفاف پانی کے ندی نالے یوں گزرتے تھے گویا کسی نے موتیے کی لڑیاں بخیر دی ہوں۔ ندی نالے ذرا آگے چل کر جب مخملی میدان میں داخل ہوتے تو کسی فردوس سے نکلتی ہوئی آب جو کی شکل اختیار کر لیتے۔ پانی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے بھاری بھرکم پتھر اپنی پوری تغد و صرف کر کے بھی اس آبجوئے دل فریب کا راستہ نہ روک سکتے۔ ان سے ٹکرا کر پانی جب اچھلتا تو دودھ کی طرح جھاگ اڑاتی ہوئی ایک سفید موج کی شکل اختیار کر لیتا، اور پھر موج جب فضائے معطر کو چوم کر دوبارہ نیچے آتی تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر کا چہرہ دھلا دیتی۔ پتھر لڑک لڑک کر اس آب سرمست کا راستہ روکتے رہتے اور پانی ان کا چہرہ دھلاتا رہتا۔ پتھروں نے گر کے پانی کی روانی روک دی اور پانی ان پر بیٹھی گرد کو دھوتا رہا۔ ندی کے کنارے استادہ اشجار کسی دیو کامت راج ہنس کی طرح پانی پر جھکے دن بھر اس شوخ ندی کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے رہتے۔ اس وادی کی خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ غور کرو تو خدا کی سانسیں بھی سنائی دینے لگی، لیکن سرمست موجیں زمرد کی طرح چمکتے پتھروں سے ٹکراتی تو یوں لگتا جیسے ہفت اقلیم کی دیویاں اس خاموش وادی میں بیٹھی بربت بجا رہی ہوں۔ پھولوں کی روش وادی کے مسطح میدان میں ندی کے پہلو سے نکل کر وسطی وادی میں یوں چلی گئی تھی گویا موجیں سر دھندتے دھندتے پھولوں میں بدل گئیں اور پھول وادی کے جانب بہہ نکلے، یوں گویا پربت سے آئی ہوئی جل پنا دیوی کے لیے کسی نے گلہائے رنگا رنگ سے آراستہ قالین بچھا دیا ہو جس پر چل کر جل پنا ندی تک آتی ہو۔ روش کے پہلو با پہلو ہر دو سمتوں میں شیشے کی طرح چمکتے نیم دائروی تالاب تھے جن میں وہ شفاف آبجو کا معطر پانی لہر در لہر گھومتا رہتا۔
تالاب کے اطراف و اکناف کاسنی پھولوں کی چادر سے پیراستہ تھے۔ غالباً جل پناہ اسی تالاب میں اپنے یاقوتی بدن کو غسل دیتی تھی۔ پھولوں کی روش لکڑی سے بنے اس مکان تک چلی گئی تھی جو وادی کے عین وسط میں کسی نگینے کی طرح جڑا ہوا تھا۔ یہ پھولوں کی روش قطار در قطار تھی۔ وسطی قطار میں پھولوں کی بجائے سب سنگ مرمر کی جڑاؤ سلیں تھیں۔ جل پناہ اپنے منقش جوتے میں سجا عنابی پیر سنگ مرمر کی سلوں پر رکھتی تو روش کے پھول مسکرا اٹھتے۔ سنگ مرمر کے اس تنگ سے راستے کے ہر دو اطراف میں قطار در قطار رنگا رنگ کے گلاب، چمبیلیا، گیندے، لالاؤ، سوسن اور کاسنی پھول لہلا رہے تھے۔ پھلدار پیڑوں کی شاخوں پر ننھی ننھی خوش رنگ چڑیاں چوں چوں کرتی ادھر سے ادھر پھدکتی پھر رہی تھی۔ سندل اور آبنوس کی قیمتی لکڑی سے بنے منقش مکان کی نشست زمین سے قد آدم کے برابر بلند تھی۔ مکان کا صدر دروازہ روش کی جانب منہ کیے ایک چوبی برآمدے کے نیچے تھا۔ مکان کی اونچی نشست گویا ایک ایسا مقبولی چبوترا تھی جس پر چاروں طرف پھولوں کی یہی روش ایک کوس کی شکل میں گھوم رہی تھی۔ برآمدے سے اترتی ہوئی سنگ مرمر کے ملائم زینے چمکتے تو ان میں گلابوں کا عکس جھلمل کرنے لگتا۔ یہ ایک کشادہ مکان تھا جس کے چہار اطراف ستون در ستون ایک اور چوبی برآمدہ تھا۔ دور سے یہ پورا مکان کسی شہنشاہ کی بارادری دکھائی دیتا۔ مکان 2 منزلہ تھا۔ دوسری منزل میں جگہ جگہ لکڑی کی محرابی بالکونیاں تھیں جن پر نیم دائروی چھجے آگے کی طرف کو جھکے ہوئے تھے۔ ہر بالکونی سے وادی کا الگ نظارہ دکھائی دیتا۔ صدر دروازے کے عین اوپر بھی انگوروں کی بیل میں ڈھکی ایک نسبتاً کشادہ بالکونی تھی۔ یہاں سے دور روش پار ندی کا نظارہ اتنا دل فریب تھا کہ دیکھنے والی نظر خود کو اسی منظر کا حصہ محسوس کرنے لگتی تھی۔ ندی کے پرلے پار مقبلی پہاڑی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، لیکن اس شفاف ندی کے پرلے کنارے کے ساتھ ساتھ دور تک سرو سیمن کے با ادب، با ملاحظہ اور ہوشیار درخت ہمہ وقت اس جنت نظیر وادی کا پہرا دیتے رہتے۔ مکان کی عقبی سمت میں ایک اور تالاب تھا جو مرمری زینے اترتے ہی قدموں تلے مچلنے لگتا تھا۔ یہ مستطیل تالاب مکان کی پشت پر انعکاس نور کے اوزار سے ایسے نقش و نگار بناتا رہتا کہ پورا مکان جھلمل کرتا محسوس ہوتا۔ اس تالاب کے چہار اطراف مہندی کی ترشی ہوئی باڑ کسی فصیل کی طرح کھڑی تھی۔ مکان کے عقبی زینے ختم ہوتے تو مہندی کی باڑ کاٹ کر انگور کی بیل سے بنایا گیا محرابی دروازہ جھلمل کرتے تالاب پر جا کھلتا تھا۔ صبح دمے افق کے دریچے سے سورج کی پہلی کرن جھانکتی تو سیدھی صدر دروازے کی بالکونی پر پڑتی، چڑیا چہچہانے لگتی اور ندی صبح کی آمد کا گیت گنگنانا شروع کر دیتی۔ سورج غروب ہونے لگتا تو مکان کی عقبی طرف چلا جاتا۔ مکان کی پشت پر لیٹے جھلمل کرتے پانی میں 2 دن بھر کا تھکا ماندہ سورج منہ ہاتھ دھوتا اور شفق پار اترنے سے پہلے مشرقی پہاڑیوں کی اوٹ میں تھوڑی دیر کے لیے رک کر غمگین نظروں کے ساتھ وادی میں رکھے جل پناہ کے مکان کو جھانکتا۔ شفق کی لالی پھیل کر تالاب کے پانی کو چند لمحوں کے لیے خون آلود کر دیتی، گویا پرستان کی کسی شہزادی نے اپنی کلائی کاٹ لی ہو اور اس کا لہو تالاب کے جھلمل کرتے پانی پر سرک آیا ہو۔ مکان کی شمالی اور جنوبی سمت بھی بالکونیاں تھیں۔ شمالی سمت میں برف پوش پربت بادلوں کی گود میں سر چھپائے دن بھر وادی کے مکینوں سے پردہ کیے رہتے۔ چاندنی راتوں میں کوہ کاف کی حسین پریاں گول در گول اسی مسطح میدان میں اترتی تھی اور چھن چھن پائل بجاتی مکان کی جنوبی سمت میں واقع تخت طاؤس کے سامنے آ کر چھما چھم رقص کرنے لگتی۔ یہ تخت طاؤس کسی قیمتی پتھر سے بنا ہوا نہ تھا، یہ محض ملائم اور سبز گھاس کا ایک وسیع چبوترا تھا جس کے چاروں طرف نہ تو پیڑ تھے نہ ہی مہندی کی باڑ۔ چاندنی راتوں میں اس چبوترے کے بیچوں بیچ ایک عمدہ دبیز قالین بچھا دکھائی دیتا تھا جس پر سر تپا زرد لباس میں ملبوس ایک مطرب رباب کی تاروں پر مضراب کی ننھی ننھی ٹھوکر سے وہ دھن چھیڑتا کہ پوری وادی مست ہو جاتی۔ چندہ کو پکڑنے کے لیے اونچے اونچے اڑتے چکور مطرب کے ساز پر وادی کی طرف پلٹا کھاتے اور زمین پر آ جاتے۔ چاندنی رات میں مکان کے اطراف میں پھیلے مقبلی میدانوں میں رنگا رنگ کے مور نکل آتے جو اپنے پنکھ پھیلا کر مطرب کے ساز پر پیلیں ڈالنے لگتے۔ 14ویں رات کی چاندنی میں روش پر رقص کرتے سفید مور حسن رقصاں کی ساری مثالیں توڑ دیتے۔ چاندنی چھن چھن کرتی بالکونیوں، کھڑکیوں اور دروازوں سے مکان کے اندر در آتی۔ ابتدائے شب سے ہی 14ویں کا چاند تالابوں میں اپنا عکس جمال ڈالتا اور صبح تک اس حسین وادی کے تالابوں میں اپنا چہرہ دیکھ دیکھ کر مسرور ہوتا رہتا تھا۔ چھن سے شیشے کا جام ٹکرانے کی آواز فضا میں گونجتی تو چاندنی جھوم اٹھتی۔ یہ جل پناہ دیوی کا گھر نہیں تھا، یہ عالم اسلام کے عظیم ریاضی دان، مفکر، ماہر فلکیات اور شاعر عمر خیام کی رہائش گاہ تھی۔ عمر خیام جب کئی برس پہلے نظام الملک طوسی کے پاس پہنچا تھا تو نظام الملک طوسی نے اسے نیشا پور کا حکمران بنانے کی پیشکش کی تھی، لیکن عمر خیام نے یہ کہہ کر اس کی دل فریب پیشکش ٹھکرا دی تھی کہ دیکھو طوسی،
تم میرے دوست ہو، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو میں کوئی بہت زیادہ پابند شریعت مذہبی مسلمان نہیں ہوں، نہ ہی میرے مزاج میں جاہو حشمت یا دولت و شہرت کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے۔ سچی بات کہوں تو میں بنیادی طور پر ایک درویش مزاج آدمی ہوں۔ مجھے کسی خاموش وادی میں چٹکی ہوئی 14ویں رات کی چاندنی نشا پور کی بادشاہت سے زیادہ عزیز ہے۔ تم جانتے ہو مجھ میں صرف ایک خامی ہے اور وہ یہ کہ میں شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تم مجھے فکر معاش سے آزاد کر دو، میں کسی تنہا وادی میں بیٹھ کر عالم اسلام کے لیے وہ خدمات سر انجام دوں گا جو شاید میں نیشا پور کا بادشاہ بن کر بھی نہ دے سکوں۔ یہ سن کر نظام الملک توسی مسکرا دیا تھا اور مسکراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا تھا، ہاں میں جانتا ہوں تمہیں ایک سراہی اور جام مل جائے تو تم راضی ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم عالم اسلام کے لیے کون سی خدمات سر انجام دو گے۔ نظام الملک توسی کی آنکھوں میں پیار بھری شرارت بھی تھی جسے عمر خیام نے محسوس کیا اور اسی طرح مسکراتے ہوئے لیکن ایک عجب عزم سے کہا، میں عالم اسلام کی سب سے بڑی رصدگاہ بناؤں گا۔ یہ گویا فلکیات کی طرف ہمارا ایک عملی قدم ہوگا۔ تم کیا جانو آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے؟ میری آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ مستقبل کے انسان کس طرح اڑن تشتریوں میں بیٹھ کر ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ میں ایران کی تقویم نکالوں گا، میں علم فلکیات میں نئے ابواب کے دروازے کھولوں گا۔ توسی یہ تو وہ کچھ ہے جو کرنے کا میں خود ارادہ رکھتا ہوں، لیکن گیسوئے محبوب کی قسم وہ کچھ جو وہاں مجھ سے شوق دیدار کروائے گا اس کا اندازہ شاید صدیوں میں کہیں لگایا جا سکے۔ نظام الملک توسی یکدم مروب ہو گیا، اس کی آنکھوں میں حسرت اور قیام کے لیے تحسین کے جذبات ایک ساتھ نظر آئے۔ نظام الملک توسی نے بے پناہ سنجیدہ لہجے میں فی الفور کہا، بے شک مجھے تمہاری صلاحیتوں اور خدا کی مہربانیوں پر پورا بھروسہ ہے، تم جیسا کہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ تمہیں اپنے مقاصد کے لیے جو چاہیے وہ آنے واحد میں تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ تم جاؤ، جو جگہ تمہیں پسند آئے وہیں رسد بناؤ، شاہی خزانے کا منہ تمہارے لیے ہمہ وقت کھلا ہے۔ یہ وہی وادی تھی جہاں عمر خیام کا دلکش آشیانہ تھا۔ اس وادی سے 3 کلومیٹر مشرق کی طرف ایک بلند پہاڑی پر عمر خیام کی رصدگاہ تھی، جہاں رصدگاہ کی عمارت کے علاوہ ایک کتب خانہ اور مجلس تحقیقات کے لیے ایک خوبصورت ایوان تھا۔ رصدگاہ سے ذرا ہٹ کر یہاں پر بسنے والوں کی رہائش گاہیں تھیں، جن میں مجلس تحقیقات کے علماء اور عمر خیام کے شاگردان رشید اپنے استاد کی زیر نگرانی علوم فلکیات پر تحقیق کرتے تھے۔ رصدگاہ کی چھت پر عجیب و غریب آلات نصب تھے، لکڑی کے لمبے لمبے ستون، مختلف زاویوں پر رکھی چوبی پرکاریں، دور تک دیکھنے والے عدسے، بڑے بڑے قد آدم آئینے، ہوا کا رخ بتانے والے بادنما اور نہ جانے کیا کیا۔ عمر خیام صرف چاندنی راتوں میں اپنے نعمت قدے کو لوٹ جاتا، جہاں بغداد کا مایہ ناز رباب اور بربت نواز رات بھر رباب کی تاروں پر دلکش دھنیں چھیڑتا اور عمر خیام رات بھر پھولوں کی روش پر 2 تالابوں کے وسط میں ایک سنگی نشست پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا مائے ناب سے شغل کرتا رہتا۔ یہ لمحات وہ کسی بدخور بد فطرت عیاش بادشاہ کی طرح عیش و طرب میں ڈوب کر نہ گزارتا تھا، بلکہ یہی وہ لمحات تھے جب عمر خیام کی وہ مشہور رباعیاں منصۂ شہود پر آیا کرتی تھی، جنہیں آنے والے ادوار میں علماء کا حوالہ، تصوف کا مقام، حقیقتوں کا پرتو اور علوم کا سرچشمہ بننا تھا۔ چاندنی راتیں گزارنے کا عمر خیام پر کبھی ایسا اثر نہ پڑتا کہ وہ اپنے تجسس اور منصب کو فراموش کر دے۔ ملک شاہ کے زمانے میں اس نے ایرانی تقویم نکالی تھی جو امر ہو گئی۔ چاندنی رات کا جوبن اپنے عروج پر تھا کہ عمر خیام کی جنت گھوڑوں کے ٹاپوں سے کھنکھنا اٹھی۔ خیام کو یوں لگا جیسے مطرب کے ساز پر پرستان کے افسراؤں نے کتھک رقص شروع کر دیا ہو۔ خیام اپنی مسند دل آویز پر جھوم اٹھا۔ انگور کی مائے ناب اس کی رگ و جاں میں آب نشاط انگیز گھول چکی تھی، گھوڑوں کی ٹاپیں اسے تبلے کی تھاپیں لگی۔ اس نے مسکرا کر چٹکی چاندنی میں چمکتی مخملی شاہراہ کی طرف دیکھا، لیکن اگلے لمحے اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہوئی۔ اس نے خود سے کہا، اس وقت یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ لیکن عمر خیام کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ کسی بھی بات پر کبھی پریشان نہ ہوتا تھا۔ اسے آنے والوں کو دیکھ کر نہ تو کوئی خوف محسوس ہوا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ البتہ اس نے جام سنگی ستون پر رکھا جس کی سطح چاندنی میں جھلمل کر رہی تھی، اور خود 9 واردوں کی جانب چل دیا۔ 9 واردوں کے سردار کو دیکھ کر عمر خیام کو یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ یہ ایک ایسی حسین دوشیزہ تھی جس کا چہرہ چاندنی سے زیادہ روشن تھا، لیکن اس کے بدن پر مردوں جیسا لباس دیکھ کر عمر خیام کو تعجب بھی ہوا۔ وہ اس لباس میں عمر خیام کو دنیا کے ہر لباس سے زیادہ حسین دکھائی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جیسے ارغوانی شراب کے کٹورے عمر خیام کے لیے حد سے زیادہ سحر انگیز تھے۔ دوشیزہ کے گیسو اس کے شانوں پر پھیلے تھے، جنہیں دیکھ کر عمر خیام نے آسمان پر کالی گھٹائیں ڈھونڈنا شروع کر دی۔ عمر خیام جیسے سن رسیدہ شخص کو یوں حواس باختہ دیکھ کر وہ حسین دوشیزہ یک لخت مسکرا دی۔
عمر خیام اس کے نازک ہونٹوں میں زمرد کی ننھی سی لڑی جگمگاتی دیکھ کر اس عمر میں تڑپ اٹھا۔ یہ نادرہ تھی جو اپنے درینہ خادم عثمان نیشاپوری کے مشورے پر عظیم مفکر عمر خیام سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ نادرہ نے انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ ان لوگوں نے دستور سے ہٹ کر اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سفر کیا۔ یہی وجہ تھی کہ نادرہ کا گھڑ سوار دستہ کرختائیوں کے شتر سوار دستے کی نسبت بہت پہلے نیشاپور پہنچ آیا تھا۔ عمر خیام نے شہر سے نکلتے ہی بڑے خوبصورت انداز میں مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس نے اپنے ان ایک دو خادموں کی مدد سے جنہیں وہ چاندنی رات میں اپنے ہمراہ رکھتا تھا، وسیع مکان میں مہمانوں کے لیے فرشی بستر بچھوائے اور رات کے اس پہر ان کی ضروری تواضع کے بعد انہیں آرام کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن عمر خیام جب مہمان خانے سے باہر جانے کے لیے نکلنے لگا تو حسین دوشیزہ نے انتہائی ادب کے ساتھ اسے صدا دی اور نزدیک آ کر گزارش کی، بزرگ مکرم، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ عثمان نیشاپوری کو عمر خیام دیر تک پہچان نہ سکا تھا۔ دراصل عمر خیام نے اسے دیکھا ہی کئی سال بعد تھا، لیکن نیشاپوری کے بار بار بتانے پر بالآخر عمر خیام اسے پہچان گیا۔ نیشاپوری بھی عمر خیام اور نادرہ کے ہمراہ مہمان خانے سے باہر نکل آیا۔ نادرہ بیگم اس سارے ماحول کو دیکھ کر مسحور ہو چکی تھی۔ اسے یہ سب کچھ دیو مالائی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی حسین جگہ نہ دیکھی تھی۔ عمر خیام مہمانوں کو لیے نشست گاہ میں آیا اور پھر چند ثانیے بعد نادرہ عمر خیام کے سامنے اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی تھی۔